अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि इसराइल की तमाम तर कोशिशों, तमाम तर टेक्नोलॉजी के दावों और तमाम तर हट धर्मियों के बावजूद ईरान की तरफ से हर गुजरते दिन के साथ इसराइल को मज़ीद ठोस और मज़ीद मौसर अंदाज में जवाब देने का सिलसिला जारी है। और आज जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक इसराइल का ईरानी मिसाइलों ने भारी नुकसान पहुँचाया है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर इसराइलियों को भी हलाक किया गया है। और इस हवाले से आपको बताएंगे कि जो अमेरिका के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई, वो कितनी अहमियत की हामिल है। बिलखसूस जो ईरान का तनाज़ा है इस मुलाकात के बाद उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है, वो तफसीलात भी आपके साथ बताएंगे। और बिलखसूस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की इस मुलाकात के नतीजे में जो पाकिस्तान का रोल था आलमी सतह के ऊपर, वो पाकिस्तान किस तरीके से उसको इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुआ है और क्या उसका इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको बताएंगे कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की काविशों के नतीजे में बड़ा ब्रेक थ्रू बिल आखिर हो गया है। सिर्फ एक मंसूबे के अंदर ब्रेक थ्रू, जबकि एक और मंसूबा जो $6 अरब नई सरमायाकारी से मुतल्लिक था, जिसको IMF की इमाम के ऊपर या IMF के मुतालबात की आड़ में तकरीबन शेल्व कर दिया गया था, वो SFC की इंटरवेंशन के बाद दोबारा एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है। तो ये तफसीलात भी आज हम आपके साथ इस शो में शेयर करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद मुस्तफा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खालिद साहब, हम डेफिनेटली अपने जो एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं उसकी तरफ तो बढ़ेंगे, लेकिन पहले ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा मशरिक़ वस्ता के अंदर जो कशीदगी की सूरत हाल है और जहाँ अमरीका की भी धमकी अमेज़ बयानात आ रहे हैं कि अमरीकी सदर ने ईरान पर हमला करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन हतमी फैसला होना बाकी, कब करना है। थ्रेट्स हैं, कल उन्होंने कहा कि तेहरान के लोगों को तेहरान खाली कर दें। अमेरिका के थ्रेट्स जारी हैं, इजराइल के अटैक्स जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद ईरान किस तरीके के साथ रिटेलिएट कर रहा है, ईरान किस तरीके के साथ उनको जवाब दे रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ उसके उन हमलों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और आगे चल के ये तो मैं इसके ऊपर आपका कमेंट लूँगा और आगे चल के हम थोड़ा सा बताएंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान मुसलसल ईरान के ऊपर इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये ना उसके मिसाइल्स ख़त्म हो जाएं, वो कैसे फेस करेगा। तो ईरान की मिसाइल्स के हवाले से जो मौजूदा कितने उनके पास हैं, और जब वो हालत जंग में है, क्या ईरान हालत जंग में रहते हुए भी मिसाइल बना सकते हैं, ये भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो पहले ज़रा आपका एनालिसिस लेंगे अब तक की जो सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त जो माइटीएस्ट मुल्क है ना, इस वक्त माइटी मुल्क जितने भी हैं इस वक्त, उसमें USA भी आ जाता है, उसमें G7 कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और भी ममालिक हैं, वो सारे के सारे एक तरफ और ईरान अकेला एक तरफ, ठीक है ना। और ईरान का जो है बचकूंगड़ा इजराइल, वो उसके साइड पे सारे के सारे आ गए हैं। लेकिन ईरान वो मुल्क है भट्टी साहब जो डेकेड से सैंक्शंस का शिकार है, डेकेड से, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद उसने जो महारत हासिल की है वो दुनिया का कोई मुल्क नहीं हासिल कर सका। वो किस में? मिसाइल बनाने में। जो मिसाइल की जो क्वालिटीज़ उसके पास हैं और लिथल मिसाइल की क्वालिटीज़ हैं, वो किसी और मुल्क के पास वो नहीं हासिल, किसी को भी नहीं हासिल इस वक्त। और जो उन्होंने 19 जून की रात को, यानी वो ईरान ने हमला किया है और एक सजीला, ये एक रेयर किस्म का उन्होंने मिसाइल फेंका है और उसने बहुत ज़्यादा तबाही की है। और वो यानी जब उसने फ्लाई किया था और लोग देख रहे थे, मुख्तलिफ ममालिक से उसकी तस्वीरें बनाई जा रही थी, तो अंदाज़ा हो रहा था कि ये कोई रेयर किस्म का मिसाइल है और बड़ा लीथल मिसाइल है। भट्टी साहब, जब ये गिरा ना वहाँ पे, तो जो तबाही का मैग्नीट्यूड था ना, वो इतना मैनीफोल्ड हो गया और इतना बढ़ गया है वहाँ पे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये इसने तेल अवीव के मिड में जाके, जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वहाँ पे जाके हिट किया। वहाँ पे इसने जाके एक हॉस्पिटल है, सोरोको हॉस्पिटल, जहाँ पे ये कहा जाता है कि इनकी आर्मी के जो लोग थे ट्रुप्स छुप के बैठे हुए थे, उसको जाके हिट किया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कि लोग मरे हैं और 65 से 70, यानी कि इस हमले में, ये जो हमला रात को हुआ है, इस हमले में बहुत ज़्यादा जो है उनका डेथ टॉल बड़ा है, ठीक है ना। इसके बावजूद जो है उसने
یروشلم پہ بھی حملہ کیا ہے، وہاں پہ بھی آوازیں سنائی دی گئی ہیں بہت خوفناک قسم کی. اور جو تل ابیب میں یو ایس ایمبیسی کا جو آفس ہے وہاں پہ بھی یعنی کہ نقصان ہوا ہے. پھر وہاں کی جو اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. اس کے پہلے تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہرزیلا جو تھا جو حیفا سے آگے چلتے ہوئے گولان کی طرف جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھیں ان کا، اور IDF جو ہے اسرائیل ڈیفنس فورس کا، اور موساد کا جو مشترکہ جو آفس تھا، ہیڈ آفس تھا ہرزیلا، اس کو بھی انہوں نے تباہ کیا ہوا ہے. آج ریفائنری کو بھی تباہ کیا ہوا ہے. اب آج ریفائنری اگر آج سے وہ سٹارٹ کام کریں تو ایٹ لیسٹ اٹ ول ٹیک 30 days کہ وہ تھوڑا سا کام سٹارٹ کر سکے. تو وہاں پہ بڑی اس نے تباہی کی ہے. پاور جو ہاؤس ہے وہ بھی انہوں نے تباہ کر دیا ہوا ہے. اور یہاں تک کہ لوگ وہاں پہ بھٹی صاحب یعنی اپ رائزنگ کا خطرہ ہے جو یاہو ہے نیتن یاہو کے خلاف. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ لوگوں نے گھیر لیا ایک منسٹر کو، وہ وہاں پہ گیا ہے ان کا پتہ لینے کے لیے، تو ان کو کنسول کرنے کے لیے ان سب نے گھیر لیا. اس میں ایک جرنلسٹ بھی تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، آپ نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا کہ وہ کتنا سخت رسپونڈ کرے گا اور کتنی تباہی پھیلائے گا. تو وہ وہاں سے تقریباً بھاگا ہے وہ بندہ. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو انہوں نے بنکرز بنائے ہوئے ہیں، بنکرز میں اب وہاں پہ مختلف نیشنلٹی کے لوگ رہ رہے ہیں. تو اسرائیلی اب جو دوسری نیشنلٹی کے لوگ ہیں ان سے لڑنا شروع کر دیا انہوں نے. اور میں نے ایک فوٹیج دیکھی ہے کہ وہ ایک انڈین لڑکی ہے. انڈین لڑکی بھی اپنی جان بچانے کے لیے جب الارم بجا نا تو وہ بھی بنکر کی طرف بھاگی ہے بیچاری. تو وہاں پہ اسرائیلی ان کے ساتھ لڑ پڑے، اور اسرائیلیوں نے کہا بھائی تمہارے لیے نہیں یہ بنکر بنا، یہ ہمارے لیے بنا ہے. ہم تو منو سلوا کھاتے رہے ہیں نا، ہم تو بڑے اللہ کے پیارے ہیں نا. کوئی اس قسم کا جو ان کا سپرائٹی کمپلیکس ہے نا وہ جاتا نہیں ہے. حالانکہ اس کو بھی جان پیاری تھی، تو اس کو وہ بنکر میں نہیں جانے دے رہے تھے. اتنا پینک ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے. اور اس وقت بٹی صاحب وہاں پہ 2000 جو فیملیز ہیں وہ بالکل ہوم لیس ہو گئی ہوئی ہیں، اور ان کو کھانے پینے کا سامان نہیں مل رہا. اور جب آپ نظارہ دیکھتے ہیں نا تباہی کا، تو مجھے غزہ اور اس کا جو میجر پورشن ہے تل ابیب کا، اور جو ویسٹرن جو بارڈر ہے امریکہ کا، اس میں اور غزہ میں اب فرق نظر نہیں آ رہا، مجھے ایک جیسے ہی لگ رہا ہے. تو یہ جو تباہی ہے یہ وی شوڈ بی ویری تھینک فل. اور جو غزہ کے بچے وہاں پہ فوت ہوئے ہیں مسلمانوں کی، ان کی ماؤں کو کلیجے کو جو ٹھنڈ پہنچی ہے نا، اور جو ہمیں وہ جو نظارے ہم دیکھتے ہیں، اور اتنی ہم بھی بڑی پریشانیوں میں ہیں. ہم آلریڈی ہم بھی بڑے کرائسس میں، ہمارا ملک بھی ہے، پورے مسلمان کرائسس میں ہیں. لیکن جب وہ نظارہ دیکھتے ہیں نا ان کی تباہی کا تو ہمیں بھی سکون ملتا ہے. ایسے ہی ہمارے جو وہاں کے غزہ میں جو متاثرین ہیں اور جن کا جینوسائیڈ وغیرہ ہو رہا ہے، ان کے جو بچ گئے ہیں لوگ، وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں جب وہاں پہ میزائل پہنچتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب میزائل کا سفر شروع ہوتا ہے تو کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں. عراق میں بھی ان کے جو ہے جو یو ایس کے جو ٹھکانے ہیں وہاں سے بھی شام پہ ہیں، اردن میں ہیں، اور وہ اتنے زیادہ وہ وہاں پہ گرتے پھر بھی پہنچ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ. اور اتنی تباہی ہو رہی ہے. اس کی تباہی کے مین وجہ ہے کہ یہ چھوٹا سا ملک ہے اور گنجان ہے، تو ٹارگٹ بڑا ایزیلی سیٹ جا رہا ہے وہاں پہ. تو اس حوالے سے میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ تباہی کا میگنیچیوڈ ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اسی لیے اس کو چھپایا جا رہا ہے کہ پتہ نہ چلے، ہم ڈی مورلائزڈ نہ ہوں، ویسٹرن کنٹری جو ہمارے پیچھے کھڑی ہیں وہ نہ ڈی مورلائزڈ ہو. اور اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ تباہی کے جو ہے نا میرے خیال میں ایسے مناظر ہیں کہ آپ کو بڑا مزہ آتا ہے ہوگا. بالکل درست کہا آپ نے. اور ایک جانب تباہی کے مناظر جاری ہیں، دوسری طرف کچھ ناافپند اندیش لوگ یہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں، غیر ملکی طاقتیں، کہ کتنے دن تک ایران یوں ہی اٹیک کرے گا. تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پینٹاگون کی اپنی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ کسی ملک کے پاس میزائلوں کا ذخیرہ ہے تو وہ ایران ہے. وہی تقریباً 60,000 کے لگ بھگ ان کے پاس میزائل موجود ہیں، اور اب تک صرف کتنے استعمال ہوئے ہیں؟ کچھ 400 کے لگ بھگ. ایسے ہی ہے بٹی صاحب. ایک میں نے انویسٹیگیشن رپورٹ پڑھی ہے، وہ کہتی ہے رپورٹ کہ اگر جس پیس سے وہ لڑائی کر رہا ہے نا اور میزائل پھینک رہا ہے ہر روز، یہی پیس اگر برقرار رہتی ہے تو یہ 3.5 سال تک لڑ سکتا ہے. جی اچھا، یہ بھی لڑ سکتا ہے. اور 7 پلس کے ہے 260 کے لگ بھگ اسلحہ ساز فیکٹریاں ایران میں موجود ہیں جو آج بھی آپریشنل ہیں، اور کچھ تو اتنی سوفسٹیکیٹڈ لوکیشن کے ساتھ ہے کہ ان تک پہنچنا، ان کو ہٹ کرنا بھی ناممکن ہے. اس کے بعد میزائل ٹیکنالوجی کے اندر جتنی چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں سے رشیا
اور چائنا شمالی کوریا کی کچھ سپورٹ حاصل ہے اور وہ چیزیں ملتی رہتی ہیں، اور اس کے لیے باقی جو جتنی تیاری ہوتی ہے اس کا سب جو را مٹیریل ہے ایران کے پاس موجود ہے، اس کی کیپیبلٹی موجود ہے. تو ایک جانب یہاں پر اگر یہ امریکہ اور اسرائیل کی سوچ میں کہ ہم جنگ کو طول کریں گے تو اس حوالے سے کہ اس کے پاس اسلحہ میزائل ختم ہو جائیں گے تو یہ اپنی ذہن سے نکال دیں. لیکن اس کے ساتھ دیکھیں سر، میں آپ کو یہاں پہ معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ جو چائنا ہے نا، چائنا ان کو پتہ نہیں ہے. جو ٹرمپ ہے نا، جذباتی آدمی ہے اور ہوم ورک بھی نہیں کرتا، پڑھتا بھی نہیں ہے چیزوں کو نا، تو ہر چیز کو بزنس ڈیل کے طور پہ لے رہا ہوتا ہے. اور لیکن یہ ہوم ورک نہیں کرتا، مغز ماری نہیں کرتا، ارک ریزی نہیں کرتا. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے حملہ کر دیا تو میں ٹریپ ہو جاؤں گا، اور اتنا اس کو نقصان ہوگا اس کی اکانومی کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور چائنا نے میں دیکھ رہا تھا کہ میں پڑھ رہا تھا کہ چائنا نے 3 کارگوز وہاں پہ بھیجے ہیں، اور وہ کارگوز بھرے ہوئے تھے. کس سے؟ وہ تو اسرائیل کے اوپر آنے والے اثرات بتائیں گے کس سے بھرے ہوئے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 اگلی ڈیولپمنٹ ہے جو آپ نے کہا نا کہ انہوں نے کیسے ٹرمپ کو پھنسایا ہے. ان عالمی طاقتوں کے لیے، اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے CNN پر نشر ہونے والی گزشتہ روز کی گزشتہ 33 سال کی نیتن یاہو کی سٹیٹمنٹ پر مبنی ایک ٹائم لائن کے ساتھ وہ رپورٹ ہی کافی ہے جس میں CNN کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اگین میں کہہ رہا ہوں CNN کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو نے 1982 سے لے کے 2025 تک 33 سالوں میں سینکڑوں مرتبہ الزام لگایا، دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ بس ایران جوہری ہتھیار بنانے کے بالکل قریب ہے. یہ بالکل، اور آج تک اسی اس کا پروپیگنڈا تھا، تو انہوں نے اس کو خود ایکسپوز کر دیا. لیکن خاص صاحب بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایران نے تو بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، بڑی غیرت کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، بڑی استقامت کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہا ہے، اور ابھی بھی مزید بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہے. اس نے کہا مذاکرات بھی اس وقت شروع ہوں گے جب پہلے اسرائیل جنگ روکے. جنگ کے دوران مذاکرات نہیں کریں گے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم شاید کمزور ہیں اور ہم کہتے ہیں جی مذاکرات ہو. مذاکرات ہم چاہتے ہیں، لیکن اس کا اسرائیل اس کا شو کرے. اس کے ساتھ اس سارے خطے کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ گزشتہ روز ہوئی. بالکل پوری دنیا کی، پورے خطے کی نظریں اس کے اوپر جمی ہوئی تھی. غیر معمولی ملاقات تھی فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. مظاہرانے پر ملاقات، اس کے ساتھ ان کی کابینہ کے ارکان کے ساتھ ملاقات. پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی وہ شخصیت ہیں جن کو اس لیول کے اوپر یہ فیلڈ مارشل ایز اے فیلڈ مارشل ان کو امریکی صدر کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملا ہے. اور جس طریقے کے ساتھ امریکی صدر پاک بھارت جنگ بندی ہونے کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ پاکستان کی تعریفیں کرتے تھے. کل بھی ان کی ملاقات سے پہلے انہوں نے اگین ان کے رول کی تعریف کی، اور سب سے بڑھ کر جب ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے ملاقات میرے لیے ایک اعزاز ہے. ٹھیک ہے، مطلب کتنی بڑی بات ہے. اور ہمارے کچھ نااقپت اندیش لوگ اتنی اپنی چیپ مینٹلٹی کا اور پاکستان کے انٹرسٹ کے منافی وہ اتنی باتیں کرتے رہے ہیں کہ جس کی پہلے بھی ان کو منہ کو کھانا پڑی ہے، ابھی بھی ان کو منہ کو کھانا پڑے گی، کیونکہ اب سب کو حقیقت ریلائز ہو چکی ہے. دیکھیں دنیا کے عالمی دنیا کے اندر کیا ملکوں کے مفادات ہی میٹر کرتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے. اب پاکستان کی پوزیشن کو خدا کے لیے جہاں کے ہمارے لوپ ہولز تھے، فالٹ تھے، کرٹیسائز کیے. لیکن آج اگر ہم نے، میری بات سنیے، ابھی مارکہ حق میں بنیادہ مخصوص آپریشن کے اندر جو آپ نے ایک عظیم کامیابی حاصل کی، اس کے آپ کے ڈیفنس کے اندر کس ملک کا امپورٹنٹ رول تھا؟ چائنا کا. چائنا فیکٹر. اور اس کے فوراً بعد J-35 بھی آپ ڈیل کر لیا، آپ لینے جا رہے ہیں، تو آج کے دن بھی چائنا آپ کے ساتھ انٹیکٹ ہے آپ کے دفاع کو ناگزیر بنانے کے اندر. اسی وقت جب امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر، جب اسرائیل کے اسٹریٹجک پارٹنر کو آپ نے بدترین شکست دی، وہ شکست دے کے آپ وہیں ان کے کیپٹل میں بیٹھ کر ان کے کنٹری میں جا کے ان سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نے تعلقات کو ایک نئی بلندیوں پر لے کے گئے. بٹی صاحب یہ ریئر ایونٹ ہے دنیا میں. پریزیڈنٹ USA کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کا پروٹوکول ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے چیف آرمی پرسنل جو سے ڈائریکٹ ملے، اس کے پروٹوکول میں نہیں ہے. لیکن اس نے سارا پروٹوکول توڑ دیا. اس نے تمام SOPs ایک طرف رکھ دیے پریزیڈنٹ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس نے خود انوائٹ کیا. ٹھیک ہے نا، اور اس نے خود انوائٹ کیا اور خود بلایا اور دوب باتیں کی ہیں اس نے سامنے بیٹھ کے. اور پاکستان کے بھی جو تھے اور بھی آفیسرز تھے، بڑے امپورٹنٹ آفیسرز تھے، اور ادھر بھی آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے. اور ایک اور بات، جب اس نے پریس بریفنگ کی ہے تو اس میں عاصم منیر جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں اس کا پارٹ نہیں تھے. سمجھداری آدمی، سمجھداری کافی ہے، اور وہ چلے گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک پولیٹیکل فگر نہیں ہوں،
ٹھیک ہے نا, تو وہ سمجھتے ہیں. لیکن اس نے پروٹوکول کو, جو پریزیڈنٹ ہے جو یو ایس اے کا, اس نے پروٹوکول کو ایک طرف رکھا ہے. اتنی امپارٹنس دی ہے اس نے فیلڈ مارشل کو, اور ان کے ساتھ جو باتیں کی ہیں اس کے بعد جو اس کا ذکر ہوا ہے, کیا نام ہے اس کا, ایران کا, تو ایران کے حوالے سے جو پہلا اس کا ٹون اور ٹینر تھا نا, وہ اس کی شکل ہی کچھ اور تھی, اور اس کے بعد جو اس نے بات کی تو وہ مائلڈ ہو گیا تھا ٹون اور ٹینر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میٹنگ میں عاصم منیر فیلڈ مارشل نے اس کو کچھ سمجھایا ہے نا. سر صرف سمجھایا نہیں ہے, انہوں نے عاصم منیر, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس میٹنگ میں پرویل کیے ہیں اپنے نقطہ نظر کے حوالے سے. وہ بھارت سے متعلق تھا, وہ ایران سے متعلق تھا, وہ مشرق وسطی کی صورتحال سے متعلق تھا, یا جو ہمارے ہاں لوگ یہاں بیٹھ کے چائنا سے متعلق باتیں کرتے ہیں. دیکھیے کچھ روز پہلے, 2 روز پہلے ایران کے اندر نعرے لگے تشکر پاکستان, تشکر پاکستان, تشکر پاکستان. تو اسرائیل وہ چیخے گا نہیں اس وقت کے جس ملک کے متعلق ایران تشکر پاکستان کے نعرے لگا رہا ہے, ان کی پارلیمنٹ, ان کی عوام تشکر پاکستان کے نعرے لگا رہی ہے, ایران کے اندر پاکستان کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. اس ملک کا فیلڈ مارشل امریکی صدر کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ بات چیت کر رہا ہے, اور اس کو اتنی عزت دی جا رہی ہے. کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور ہم لوگ پھر بھی جو ہم میں سے کچھ لوگ کی آپ کا مکلی کہہ لیں کہ یا اس کے اندر کینہ پروری کہہ لیں, پھر بھی ہم اپنی اس سفارتی سطح کے اوپر اتنی بڑی کامیابی کو پاکستان کے مفاد کے لیے ہم لوگ اس کو اگین ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, یہ بہت بڑی تاریخی کامیابی ہے. بالکل. اور آپ نے ایک جانب کہا جاتا نا کہ امریکہ اور چائنا کی بہت بڑی اس خطے کے اندر ایک مسابقتی اور ایک مخاصمت ہے آپس میں. آپ چائنا کے بھی ایٹ پار ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کے. آپ ایران کے ساتھ آپ نے کھل کے اپنے اظہار کیا, اور اسی لمحے آپ کا فیلڈ مارشل ایران کے معاملے کے اوپر بھی جب ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنے بات کی اس کا لب و لہجہ تبدیل ہوا, تو اس کا مطلب اس میٹنگ کے اندر یہ معاملات انڈر ڈسکشن آئے اور انہوں نے کنونس کیا ان کو. ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہ ملاقات نہ صرف پاکستان کے اینگل سے, پاک بھارت جو ٹینشن ہے اس کے حوالے سے, بلکہ جو مشرق وسطی کی صورتحال ہے, یہ ملاقات اس کے اندر اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا رول بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو خان صاحب آگے بڑھتے ہیں. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل, اس کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول. بالکل ہم نے سٹوری کی تھی کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایل پی جی کا پلانٹ جو بند تھا, اربوں روپے کا نقصان ہوا, وہ دوبارہ چلنے کی طرف جا رہا ہے. ایس ایف سی کا آپ شکر نتیجے میں پھر وہ رک گیا. اس سے متعلق بورڈ الٹیمیٹلی سنا کو بریک تھرو ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ $6 ارب کی ریفائنری کے اندر سرمایہ کاری بھی ناممکن ہو گئی تھی. اس کو دوبارہ کیا ایس ایف سی نے ٹیک اپ کیا ہے, اس کے اندر بھی کچھ امید کی کرن آپ بتا رہے کہ پیدا ہوئی ہے. اور اوور آل 4 کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جس کے اندر ایس ایف سی نے دوبارہ بڑا ایکٹیولی اپنا رول پلے کیا. بٹ اس میں مختصراً بتا دیتا ہوں, ٹائم کی کمی ہے. تو جو JJVL ہے, LPG/NGL جو ایکسٹریکشن پلانٹ ہے, یہ پاکستان میں ہی جامشورو کے مقام پہ لگا ہوا ہے, اور یہ بند پڑا ہوا تھا جون 2020 سے. اور کچھ معاملات تھے سوئس صدر کے حوالے سے, کچھ لٹیگیشن میں چلا گیا تھا معاملہ تھا, لیکن وہاں پہ بھی کچھ جو لابیز تھی, امپورٹ لابی تھی, وہ بڑی مخالفت کر رہی تھی. لیکن SIFC کا بڑا اہم رول رہا ہے آل دا ٹائم, اور انہوں نے STPI سے ایک اسٹڈی بھی ہوئی, وہاں پہ بھی آیا, انہوں نے بھی یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ جو ہے اس کو ہر حال میں اس کو آپریشنل کریں, اور ان دونوں اس سے دونوں ممالک اس سے اس ملک کی دونوں اینٹیز کو فائدہ ہوگا. JJVL کو بھی فائدہ ہوگا اور سوئس صدرن کو فائدہ ہوگا. سوئس صدرن کو فائدہ سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو فائدہ ہوگا. تو لہٰذا یہ الٹیمیٹلی یہ ایگریمنٹ جو ہے کل ایکچولی انیشیل ہوا ہے. انیشیل دونوں پارٹیز نے کیا تھا, لیکن وہ چاہ رہے تھے سوئس صدرن والے کہ اس کی انڈورسمنٹ جو ہے نا SIFC دے. وہ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یار فیوچر میں جو ہوتا ہے نا نیب وغیرہ بلا لیتے ہیں, تو اگر ہمیں SIFC کا انڈورسمنٹ مل جائے گی تو پھر ہم بھی بچ جائیں گے. لہٰذا وہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے, ریونیو شیئرنگ بیسس پہ ہو گیا ہے ایگریمنٹ, اور اس سے ہوگا یہ کہ جو 66.34% جو شیئر ہے, وہ بہت زیادہ شیئر ہے, وہ سوئس صدرن کو جائے گا, اور 34% جو شیئر ہے وہ جائے گا JJVL کو, اور اس کے علاوہ 25% LPG بھی وہ لے کے جائیں گے سوئس صدرن والے, اور جس کی وجہ سے ان کو سالانہ فائدہ $2 بلین کا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ون ون سچویشن نہیں ہے. اٹ از دس فارمولا جو ایگری ہوا ہے, یہ ہیویلی ٹلٹڈ ٹوورڈز دی سوئس صدرن,
سوئس سدرن کی طرف ہے. تو سوئس سدرن کو فائدہ الٹیمیٹلی ہو گیا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ اس سے ایل پی جی امپورٹ کی سبسٹیٹیوشن ہوگی, اور جو ہی یہ آپریشنل ہوگا 400 میٹرک ٹن جو ہے پر ڈے یہ جو ہے ایل پی جی جو ہے وہ سسٹم میں آنا شروع ہوگی, اور $150 ملین جو ایویپوریٹ ہوتے تھے پر اینم امپورٹ پہ وہ ختم ہو جائیں گے. یہ بڑا فائدہ ہو گیا, اور جو نقصان ہوا ہے ابھی تک تقریباً 100 بلین سے اوپر وہ اس میں کمی آنی شروع ہو جائے گی, اور پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے. اور ریفائنری کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آئی ایم ایف نے ان کی 2 پرپوزل تھی جو بجٹ میں سے پہلے انہوں نے پیش کی تھی. تو ان میں یہ تھا کہ ایک ہم جو ہے نا زیرو ریٹڈ جو ہے اسٹیٹس ان کا بحال کریں, تو وہ نہیں مانا. پھر یہ تھا کہ وہ سیلز ٹیکس کا ایشو تھا 10% سیلز ٹیکس, تو وہ بھی اس نے کہا کہ نہیں یہ آپ نہیں کر پائیں گے, تو آپ کوئی اور نئی پرپوزل لے کے آئیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ جو ہے نا پورے کا پورا پروجیکٹ جو ہے وہ یہ ڈولڈرم میں آ گیا ہے, تو پتہ نہیں کیا بنتا ہے. لیکن کل ایس ایف سی کی میٹنگ میں یہ وہاں پہ اس کا وے فارورڈ ڈسکس کیا گیا بڑی تفصیل کے ساتھ. تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا آئی ایم ایف کے ساتھ اس کو انگیج کریں. اچھا گڈ. انگیج کریں ان کو, اور جب تک یہ پارلیمنٹ سے ہمارا بجٹ جو ہے اپروو نہیں ہوتا تو کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے ان کے ساتھ. اگر پھر بھی یہ نہیں حل ہوتا تو پھر جو ہماری براؤن فیلڈ ریفائنری پالیسی ہے اس کو ری چینج کریں, اس میں مزید انسینٹوز ڈالیں تاکہ یہ پروجیکٹ جو ہے نا ہر حال میں آپ نے وائبل کرنا ہے اور بنانا ہے اس کو. ویری گڈ. یہ میرے خیال میں خالد صاحب ایسی انسٹرکشن ہے, ایسا رول ہے ایس اے ایف سی کا, جس کے نتیجے میں مجھے دوبارہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو ریفائنریز کا پروڈکشن ہونی تھی, $6 ارب کی سرمایہ کاری ہونی تھی, عالمی معیار کے مطابق اضافی پیٹرولیم مصنوعات کی پروڈکشن ہونی تھی, قومی خزانے کو فائدہ ہونا تھا. میرے خیال میں دوبارہ ایک امید پیدا ہو گئی ہے. ایس ایف سی نے یوں اس کو پرسو کیا تو ڈیفینیٹلی یہ جو خواب ہے یہ حقیقت کا روپ دھار لے گا. ناظرین, تو آج کے لیے اتنے ہی. ہمیں دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا خیال, ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.